रज़िया एक गरीब बेवा औरत है। इसकी दो बेटियां हैं, बड़ी जरताशा छोटी मरियम। गांव का चौधरी फुजैल रहमान और उसका बेटा शामिर आयाश पसंद है। रानी शामिर की बीवी है। रज़िया उसकी हवेली में काम करती है। उसका शौहर भी पहले इसी हवेली में काम करता था। जरतशा शहर में अपनी खाला के पास रहती है, वो गांव आई हुई है। वो हवेली में अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए उसके साथ काम करने आ रही है। शामिर की उस पर नज़र पड़ जाती है। वो जरतशा से ज़बरदस्ती करने लगता है। जरतशा शोर मचा देती है। शामिर और उसके बाबा गांव वालों की नज़रों में बहुत ज़्यादा नेक बने हुए हैं। शामिर जरतशा के शोर मचाने पर उसे रूम से बाहर लाकर अपने बाप के कदमों में लाकर फेंकता है। वहाँ पर गांव वाले भी मौजूद होते हैं। शामिर कहता है कि ये लड़की उसके कमरे में आकर उसे मोहब्बत का इजहार कर रही है। फिर फुजैल एवान बड़ी चालाकी के साथ अपने बेटे का निकाह उससे करवा देता है। जरतशा अपनी माँ की वजह से मजबूर होकर निकाह कर लेती है। रुखसती एक जो है एक माह बाद है। वैसे भी वह हवेली में बने क्वार्टर में ही तो रहती है। फुजैल की बेगम एक बहुत नेक खातून है। उनकी एक बेटी किरण भी है। वो भी बिल्कुल अपने बाप और भाई की तरह है। फुजैल एवान का एक भतीजा मुस्तफ़ा भी है। उसके माँ बाप को किसी ने कत्ल कर दिया है। रानी उसे पसंद करती थी, पर मुस्तफ़ा शामिर की वजह से पीछे हट जाता है। शामिर पर शहर में कोई हमला करवा देता है। उसे दोनों भाई जुबैर और फाज बचाते हैं। वो शामिर को बताते हैं कि वो अमेरिका से आए और अभी अपना घर बना रहे हैं। शामिर दोनों को अपनी हवेली लेकर आ जाता है। जुबैर को जरतशा से जो है मोहब्बत हो रही है, पर इन दोनों की असलियत कुछ और है। फाज को भी मरियम से मोहब्बत हो जाती है। मरियम फाज की वजह से बहुत परेशान है। वो अपनी माँ से जिद करके शहर आ जाती है अपनी खाला के पास। वो फाज के बंगले पर ही काम करती हैं। अब्बास उर्फ शेरू जो है एक गैंगस्टर है। उसकी ज़िंदगी में सना आ जाती है। वो उससे शादी करके अपने सब काम छोड़ देता है। अली उर्फ पाशा उसका सौतेला भाई है। वो शेरू को वापस अपनी इसी दुनिया में लाना चाहता है। वो सना को जान से मार देता है। अब्बास उर्फ शेरू पाशा का स्मगलर असला और फैक्ट्री तबाह कर देता है। वो वापस जो है शेरू बनकर लौट आया है। पाशा अर्जेंटली तौर पर शामिर को बुलाता है। उसे कहता है कि उसकी दोस्ती की वजह से उससे कितना नुकसान उठाया है। शामिर ने शेरू का चेहरा नहीं देखा है। शामिर उसे चिल मारने का कहता है। पाशा उसे कहता है कि उसे पता है कि वो किस चीज़ से खुश होता है। वो उसे कहता है कि उसने तो दूसरी शादी कर ली है, तो वो अपनी बीवी उसे दे दे। शामिर उसे कहता है कि वो रानी को उसके हवाले कर देगा। वो उसे बताता है कि उसने वैसे भी रानी को तलाक दे दी है, अपनी माँ के सामने। पाशा उसे कहता है कि फिर वो उसकी बीवी बनकर हवेली में क्यों रह रही है और उसकी माँ क्यों खामोश है। वो रानी की सगी खाला भी है। शामिर उसे बताता है कि उसकी माँ किसी को भी कुछ नहीं बताएगी। रानी को उसके सिवा कोई नहीं है और रानी अब उसके दिल से उतर चुकी थी जब भी उसने उसे तलाक दे दी है। फाज के हवासों पर पूरी तरह मरियम सवार हो चुकी है। वो अपने घर में अपने सामने मरियम को देखकर हैरान रह जाता है। फाज ने अपने सामने मरियम को देखा तो उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं। उसे लगा ये सब ख्वाब है। भला मरियम यहाँ कैसे हो सकती है। मरियम जो वहाँ बुत बनी खड़ी थी, फाज को देखते ही उसे लगा किसी ने उसे आसमान से खींचकर जमीन पर फेंक दिया है। खुद में हिम्मत पैदा करती वहाँ से जाने लगी। फाज भी होश में आया तो उसने मरियम का हाथ पकड़कर उसे रोका। तुम यहाँ क्या कर रही हो। फाज पल भर में संजीदा हुआ और उसे अब सारी बात समझ में आ रही थी। मरियम उससे भागकर यहाँ शहर आई थी, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उसी के घर आ गई। मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। मरियम ने अपना हाथ झटकते हुए सर्द लहजे में कहा। अब तुम खुद चलकर आई हो तो इतनी आसानी से तो तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगा। फाज ने कमरे का दरवाजे को लॉक लगाते हुए कहा। क्यों कर रहे हो ये सब। चली जाऊंगी मैं, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है। मरियम ने भारी लहजे में कहते अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए। चलो तो अब पता चल गया है ना, तुम अपने ही घर खुद ही आ चुकी हो। फाज ने अपने कदम मरियम की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ये मेरा घर नहीं है। मरियम ने सर को नफी में हिलाते हुए कहा। शादी के बाद शौहर की हर चीज़ पर उसकी बीवी का भी हक होता है। फाज ने मरियम को देखते हुए कहा, और इसे देखते ही फाज को अपने अंदर सुकून सा उतरता हुआ महसूस हुआ था। क्या मतलब। मरियम ने नासमझी से उससे पूछा था। मतलब ये कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। फाज ने एक सेकंड में फैसला किया था। वह खुद भी नहीं जानता था कि उसने क्यों मरियम को निकाह का कहा है। मरियम ने आंखों में बेयकीनी लिए फाज को देखा, जो अब काफ़ी हद तक मुतमईन खड़ा था। मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकती निकाह। तुम्हें मैं पसंद नहीं करती हूँ और ना ही तुमसे अब निकाह करूँगी। मरियम ने भी दो टोक अंदाज में कहा। ठीक है, तो फिर अगर तुमने मुझसे निकाह नहीं किया तो मजबूरन मुझे तुम्हारी खाला के साथ कुछ बुरा करना पड़ेगा। तुम बताओ क्या करना चाहिए। फाज ने सोचने वाले अंदाज में कहा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मरियम ने खौफजदा लहजे में कहा।
بیبی میں اس سے بھی زیادہ بہت کچھ کر سکتا ہوں، تم مجھے تھوڑا بہت ہی تو ابھی جان پائی ہو۔ سیدھی سی بات ہے، پہلی نظر میں تم یہاں آ بسی تھی۔ ہر کسی لڑکی کو دل میں نہیں بٹھا لیتا، لیکن تم خاص ہو اور تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ اگر تم پیار سے مان گئی تو ٹھیک، ورنہ تمہاری خالہ کے ساتھ کیا ہوگا اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں دے سکتا میں۔ فاض نے مریم کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا، منگنی ہو چکی ہے میری، تمہیں میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ محبت کرتی ہوں میں اپنے منگیتر سے۔ مریم نے بھی اس بار چلاتے ہوئے کہا، منگیتر منگیتر منگیتر، سب سے پہلے تو میں تمہاری اس منگیتر کی جان لوں گا، جب وہ رہے گا ہی نہیں تو کیسے کرو گی پھر اس سے محبت؟ فاض نے زور سے ہاتھ دیوار پر مارتے مریم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جسے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ ہونٹ لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے۔ فاض کی نظریں اس کے چہرے پر ہی تو ٹکی ہوئی تھیں۔ اس نے اس کے ہاتھ بڑھا کے نکوش کو چھونا چاہا، پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ اب تو تمہیں نکاح کے بعد ہی ہاتھ لگاؤں گا، فاض نے مریم کے کان کے پاس جھکتے ہوئے کہا۔ میں مولوی صاحب کا جو ہے انتظام کر کے آتا ہوں، اور ہاں اگر ہوشیاری کی تو۔ فاض نے سائڈ ٹیبل کے پاس ذرا سے پسٹل نکالتے ہوئے بات کو دورا چھوڑا تھا۔ پسٹل کو دیکھ کر تو مریم کی سٹی سی گم ہو گئی۔ اس کا مطلب جو فاض کہہ رہا ہے وہ کر بھی سکتا ہے، اور مریم خود کی وجہ سے اپنی خالہ اور سلم کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ یا اللہ، میں کن لوگوں میں پھنس گئی ہوں۔ تیار ہوں میں، لیکن اس نکاح کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور تم میری خالہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، مریم نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے بھیگے لہجے میں کہا۔ یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات، چلو اور اپنی اب خالہ کو راضی کرو۔ فوج نے جو ہے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، جو تھوڑا دائیں جانب ہو گئی تھی مریم۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مریم بھاگ گئی۔ فوج نے زبیر کو کال کی، جس نے دوسری بیل پر فون اٹھایا تھا۔ نکاح کر رہا ہوں میں، فوج نے سیدھے سیدھے مدعے کی بات کی۔ جب ایک بچہ پیدا ہو جائے تو اس وقت مجھے بتا دینا تھا، ابھی تو کافی ٹائم ہے، زبیر نے بھی تنزیہ لہجے میں کہا۔ فوج کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بہت جلد تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی، فوج نے بھی خوشگوار لہجے میں کہا۔ کاش میں تمہارے نکاح میں شامل ہو سکتا۔ خوش رہو، اگر لڑکی نہیں مانتی تو ایک دن کے لیے اسے تاہ خانے میں ڈال دینا، خود ہی مان جائے گی، زبیر نے بھی دعا دینے کے بعد مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ آپ اپنے مفید مشورے جو ہے اپنے پاس ہی رکھیے، فوج نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، اس وقت میں ایک میٹنگ کرنے جا رہا ہوں، بعد میں بات ہوتی ہے، زبیر نے کہتے ہی فون بند کر دیا تھا۔ گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 10 بج رہے تھے۔ فوج کمرے سے باہر نکلا تو کلثوم گھبرائی ہوئی فوج کے پاس ہی آ رہی تھی۔ کیا ہوا آپا، خیریت؟ فوج نے پوچھا۔ بیٹا، میری بھتیجی پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، کہتی ہے وہ گاؤں جا رہی ہے، میں نے بہت روکا اسے، سنی اور چلی گئی، کلثوم نے پریشانی سے کہا۔ فوج نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور کہا، آپ پریشان نہ ہو، دیکھتا ہوں میں زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، اور وہ خود بھی وہاں سے آ گیا۔ مریم نے اپنے دوپٹے کو اپنے سر پر اچھے سے سیٹ کیا اور جو ہے بلیک پلیس سے باہر نکل کر آ گئی۔ اسے بس یہاں سے دور جانا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک مصیبت سے نکل کر وہ دوسری مصیبت کی طرف جا رہی تھی۔ یہ علاقہ کافی سنسان تھا۔ سڑک کے ایک طرف کچھ اوباش لڑکے کھڑے باتیں کرتے کہکہے لگا رہے تھے۔ ایک لڑکے کی نظر مریم پر پڑی، اس نے باقی کے تینوں لڑکوں کو بھی مریم کی جانب متوجہ کیا۔ حسینہ، کہاں جا رہی ہو اکیلی اکیلی؟ ایک کمزور سے لڑکے نے آگے بڑھتے ہوئے لوفرانہ انداز میں پوچھا تھا۔ مریم کا دل زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ان لڑکوں کو نظر انداز کر کے آگے جانا چاہا کہ دوسرے لڑکے نے اس کے دوپٹے کو کھینچا۔ دوپٹہ سر سے اتر کر کندھوں تک آ گیا۔ باقی کے 2 لڑکے بھی آگے آ گئے تھے اور چاروں نے مریم کو گھیر لیا تھا۔ مریم کا دل کیا خود کو ختم کر لے۔ تیسرے لڑکے نے مریم کے دوپٹے کو کھینچا جو اب اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ آج تو بہت اچھا مال ہاتھ لگا ہے، پہلے لڑکے نے مریم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ مریم نے اپنا ہاتھ چھڑوا کر لڑکے کو دھکا دیا اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ پیچھے کھڑے تینوں لڑکے اس کی بے بسی پر کہکہے لگانے لگے۔ مریم کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا دوبارہ مریم کا ہاتھ پکڑتا، اس لڑکے کے ہاتھ کو پر ہوا کو چیرتی ایک گولی آ لگی تھی۔ وہ کرا کر اپنے ہی ہاتھ کو لے کر بیٹھ گیا، جس میں سے خون ابل ابل کر باہر آ رہا تھا۔ تینوں لڑکوں نے سامنے سے آتے فاض کو دیکھا تو وہاں سے بھاگ گئے، لیکن جس کے ہاتھ پر گولی لگی تھی وہ وہیں بیٹا کر رہا تھا۔ فاض نے آتے ہی اسے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گیا تھا۔ فاض نے صرف آنکھیں مریم کے چہرے پر گاڑی جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر فاض کے پاس آیا اور ایک کھینچ کر تھپڑ مریم کو بھی دے مارا، جو زمین پر اوندے منہ جا گئی تھی۔ پیچھے سے تقریباً اس کی شرٹ جو ہے پھٹ چکی تھی، مریم کے ہونٹ سے خون بھی رسنے لگا تھا۔ کیا لینے آئی تھی باہر؟ فاض نے مریم کو بالوں سے پکڑتے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی جان نکل رہی تھی کہ اگر تھوڑی دیر وہ لیٹ ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ جواب دو، فاض نے بھی دھاڑتے ہوئے دوبارہ پوچھا۔ مریم بے آواز رونے لگی۔ فاض نے اس کے بالوں کو چھوڑا اور دوپٹہ اس کی طرف پھینکا، جس کے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے اس نے دوپٹہ لیا۔ فاض گاڑی مریم کے پاس لے آیا تھا۔ مریم خاموشی سے اب اندر بیٹھ گئی۔
सुबह तक मुझे चारों तहखाने में चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। फाज ने कहते ही फ़ोन बंद कर दिया। मरियम चेहरा नीचे किए बैठी थी, आंसू टप टप उसकी गोद में रखे हाथों पर गिर रहे थे। ब्लैक पेनिस के पास फाज ने गाड़ी रोकी और मरियम खामोशी से उतरकर अंदर चली गई। कल तुमने मरियम को देखा तो फौरन से पहले उसे अपने कमरे में ले गई। फाज वहीं आंखें बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा था। थोड़ी देर बाद वो खुद भी गाड़ी से निकलकर बंगले के अंदर चला गया था। आज हवेली में कोई नहीं था, सब लोग शादी में गए हुए थे जो गांव में ही थी। शामिर जब घर आया तो ये सुनकर बहुत खुश हुआ। जरी किचन में अपने लिए खाना निकाल रही थी जब उसे पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। शामिर चलता हुआ जरी के पास आया और उसके पीछे खड़े होते हुए उसे खुद से करीब तर किया और कहा कि शुक्र तुम यहीं मिल गई। मरियम बुरी रात रोती रही। कल तुमने बहुत पूछा लेकिन मरियम ने कुछ नहीं बताया। फाज 2 बजे तक ऑफिस से वापस आ गया था। उसने कल तुमको बुलाया और मरियम के बारे में पूछा। बेटा रात भर बस रोती रही है, कुछ बता भी नहीं रही और अब भी कमरे में बंद है। कल तुमने परेशानी से कहा। कल जिन लड़कों ने मरियम को परेशान करने की कोशिश की थी वो कोई आम इंसान नहीं थे। आपने पाशा का नाम तो सुना होगा, वो उसके आदमी थे। और रात मैंने जो हालत उन लड़कों की है वो उनका बॉस इस लड़की को ढूंढ रहा है। फाद ने बेहद संजीदगी से कहा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बेटा मैंने तो सुना है कि वो बहुत खतरनाक है, वो लोग तो मरियम को ढूंढ निकालेंगे। कल तुमने भी घबराए लहजे में कहा। अब आप बताएं क्या करूं मैं, जहां तक हो सका मैं आपकी मदद करूंगा, फाज ने कहा था। बेटा कोई रास्ता नहीं है इसी तरह से मरियम बच जाए, कल तुमने पूछा। एक तरीका है लेकिन मुझे लगता है वो आपको पसंद नहीं आएगा, फाज ने अपनी टाई को ढीला करते हुए कहा। बेटा आप बताओ मुझे भला क्यों नहीं पसंद आएगा, मरियम मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ है, कल तुमने भी जल्दी से कहा। आप मेरा निकाह मरियम से करवा दें, फिर उसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है और बिना रिश्ते के मैं आप दोनों की मदद नहीं कर सकता। भाई की यहाँ अच्छी जान पहचान है, ये तो आप भी जानती हैं। उनके होते हुए उनके भाई की बीवी पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। फाज ने कलसुम के चेहरे के तासुरात देखते हुए कहा था। वो जानता था कलसुम बहुत मासूम है और वो फाज की बात पर यकीन भी कर लेगी। लेकिन बेटा मरियम की मंगनी हो चुकी है, वो कभी नहीं मानेगी, कलसुम ने परेशानी से कहा। देखिए मामला ठीक होते ही मैं मरियम को छोड़ दूंगा और गांव में निकाह के बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। आगे जैसे आपकी मर्जी, फाज ने आम से लहजे में कहा था। ठीक है मैं मरियम से बात करती हूँ, कल तुमने कहा और वहाँ से चली गई। सच्ची में गांव के लोग कितने सच्चे और मासूम होते हैं। अगर ये वजह मैं किसी और को बताता तो वो कहता कोई और तरीका भी हो सकता है, निकाह करना ज़रूरी नहीं। लेकिन सामने कलसुम थी। चल बेटा अपने निकाह की तैयारी कर, फाज ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा और वहाँ से उठकर चला गया। कलसुम ने मरियम से बात की लेकिन वो ना मानी। खाला तू जानती भी है क्या कह रही है, मैं सलम से मोहब्बत करती हूँ, कैसे किसी और से निकाह कर सकती हूँ। मुझे परवाह नहीं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं उस इंसान से निकाह नहीं करूँगी और ये सब उसकी चाल है, मरियम ने कलसुम को देखते हुए कहा। बेटा वो हमारी मदद करना चाहता है और तू नहीं जानती कि पाशा कौन है, ये पूरा इलाका उससे बहुत डरता है। फाद हमारी मदद कर रहा है, देख गांव में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो तुझे छोड़ भी देगा, कल तुमने सारी बात बताते हुए कहा था। खाला तू इतनी मासूम क्यों है, अगर उसने छोड़ना ही है तो निकाह क्यों कर रहा है, जाकर उसे बता दो मैं हरगिज़ निकाह नहीं करूँगी,
مریم نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ کل تم نے بے بسی سے مریم کو دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ بیٹا میں نے کہا تھا نا کہ وہ نہیں مانے گی، وہ نہیں مان رہی، کل تم نے پریشانی سے کہا۔ ٹھیک ہے تو میں آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا، اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر میں آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا۔ دوسری طرف پاشا کو کنٹرول شہرو کر سکتا ہے اور زبیر شہرو کا دوست ہے، وہ سب سنبھال لے گا۔ آپ بھی جانتی ہیں کہ پاشا کیسا انسان ہے، فاضل نے ڈرانے والے انداز میں آم سے لہجے میں کہا۔ بیٹا ایک بار آپ بات کر کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائے۔ کل تم نے فاضل کو کہا جس کے چہرے پر اب مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میرا سمجھانے کا انداز تھوڑا مختلف ہے اور مجھے یقین ہے اگر میں نے اسے سمجھایا تو وہ فوراً نکاح کے لیے مان جائے گی، اس لیے پہلے مجھے فوری طور پر مولوی صاحب کا انتظام کرنا پڑے گا، فاضل نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ بیٹا آپ کو اتنا یقین ہے؟ کل تم نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی بالکل، اور آپ خود بھی دیکھ لیجئے گا۔ فاضل اپنے موبائل پر نمبر ڈائل کرتے مولوی صاحب کو لانے کو کہا تھا، مقابل والے بندے کو۔ کچھ دیر میں مولوی صاحب آ گئے۔ اور اب مجھے آپ کی ضدی بھانجی سے بات کرنی چاہیے، فاضل نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کل تم نے جی کہا۔ اسے جتنی دیر میں یہاں کام کرتے ہو گئی تھی اتنا تو اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ عام نظر آتے ہیں لیکن ہے نہیں۔ فاضل وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ کمرے کا ہلکا سا ناک کر کے اندر داخل ہوا تو مریم ایک کونے میں زمین پر بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی۔ فاضل چلتا ہوا مریم کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مریم نے انجان نظروں سے فاضل کو دیکھا اور تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد مریم ہڑبڑا کر ہوش میں آئی اور وہاں سے اٹھنے لگی تو فاضل نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اٹھنے سے روکا۔ اتنے نخرے کیوں کر رہی ہو؟ فاضل نے سر لہجے میں پوچھا۔ بازو چھوڑ دو میرا، تم خالہ کو بے وقوف بنا سکتے ہو، مجھے نہیں، مریم نے بھی سخت لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر فاضل کے لگانے لگا۔ دیکھو یار مجھے زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑی اور ماننا پڑے گا تمہاری خالہ سچ میں بہت معصوم ہے، میری بیٹو کی کہانی پر بھی انہوں نے آنکھ بند کر کے یقین کر لیا۔ اگر مجھے تمہاری حفاظت کرنی ہے تو بنا نکاح کے بھی کر سکتا ہوں، فاضل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور اب آتے ہیں مدعے کی بات پر، فاضل نے آخری بات سنجیدگی سے مریم کو دیکھتے ہوئے کہی۔ نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ ورنہ بنا نکاح کے تمہیں اپنے کمرے میں لے جاؤں گا، فاضل نے بھی مریم کے چہرے پر جھولتی لٹکوں بھی کھینچتے ہوئے کہا۔ میں تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ مریم نے بھی چیختے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، دوسرا آپشن زیادہ بہتر ہے، اب تم بھی جانتی ہو کہ تم مجھے نہیں روک سکتی، فاضل نے کہتے ہی مریم کو بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے کہا۔ کتنے خود غرض ہو تم، کیسے کہہ سکتے ہو ایسا؟ تمہیں صرف اپنی خوشی عزیز ہے، میں تمہارے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی، پچھتاؤ گے، مریم نے اپنے بازو سے فاضل کا ہاتھ الگ کرنے کی کوشش کرتے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ دیکھو تم مجھے کتنی اچھی طرح جان گئی ہو، اور پچھتاوا تمہارے جیسا حسین ہو تو میں پوری زندگی پچھتانے کے لیے تیار ہوں، فاضل نے نرمی سے مریم کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا۔ مریم نے اپنی نظریں جھکا لیں، اب اس میں مزید فاضل کی طرف دیکھنے کی سکت نہیں تھی۔ مجھے واپس گاؤں جانا ہے، مریم نے فاضل کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ نکاح کے بعد واپس چلی جانا، میں خود تمہیں وہاں لے جاؤں گا، فاضل نے گہری نظر سے مریم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم ابھی میرے بھائی کو نہیں جانتی، اگر وہ یہاں ہوتا تو تمہارے انکار پر تمہیں تہہ خانے میں بند کر چکا ہوتا، لیکن مجھے تمہاری معصوم شکر پر ترس آ گیا، اس لیے اچھے بچوں کی طرح مان جاؤ اور باہر آ جاؤ، میں تمہاری خالہ کو بھیج رہا ہوں، فاضل نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ مریم وہیں بے بسی سے گھٹنوں کے بل بیٹھی رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کلثوم اندر آئی تو مریم کے فیصلے نے ان کو حیران ضرور کیا تھا، اور مریم بھی جان گئی تھی کہ اب فاضل اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، لیکن اگر ابھی اس نے نکاح نہیں کیا تو جو وہ کہہ رہا ہے کر دکھائے گا، نکاح ہونے کے بعد کم از کم اسے تھوڑا وقت تو مل جائے گا نا، اور وہ بعد میں سوچ لے گی کہ فاضل سے اسے پیچھے کیسا چھڑوانا ہے۔ تیار ہوں میں نکاح کے لیے، مریم نے سرد لہجے میں کہا۔ اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے میری بچی، چلو باہر، مولوی صاحب آ گئے ہیں، کلثوم نے کہتے ہی سرخ رنگ کا دوپٹہ مریم کے سر پر سیٹ کیا اور اسے باہر لے گئی۔ مریم کو لگ رہا تھا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا، اسے نہیں معلوم کب اس نے قبول ہے بولا اور کب اس کا نکاح فاضل کے ساتھ ہوا۔ کلثوم مریم کو وہاں سے لے گئی تھی جو کمرے میں جا کر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، اس نے کلثوم کو بھی کمرے سے باہر نکال دیا تھا اور اندر بیٹھی اپنی بے بسی پر ماتم کر رہی تھی۔ فاضل بھی گھر سے باہر چلا گیا تھا، آج اس نے ساری سیکورٹی کا انتظام کرنا تھا جو بہت ضروری بھی ہو گیا تھا۔ زری پوری رات نہیں سوئی تھی، شامیر اپنی درندگی دکھانے کے بعد سو گیا تھا، زری اپنے بکھرے وجود کو گھسیٹتی ہوئی بے مشکل اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ ایسی ہوتی ہے محبت، زری نے اپنی چارپائی پر لیٹتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے خود سے کہا۔ صبح کے 4 بجے کا وقت تھا، ابھی اس کی ماں سو رہی تھی، زری کا دل کر رہا تھا کہ خود کو ختم کر لے۔ شامیر کی جب آنکھ کھلی تو اس نے مڑ کر زری کو دیکھا جو یہاں موجود نہیں تھی۔ شامیر کی نظر بیڈ پر باریک سی چین پر پڑی،
جو زری ہمیشہ ہاتھ میں ہی پہنتی تھی۔ چین کو پکڑتے شامر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اسے سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھا اور خود فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ فاض واپس آیا تو کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے ملازم کو آواز دی اور کافی اپنے کمرے میں لانے کو کہا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے لگا جیسے اس کے کمرے میں کوئی ہے۔ لائٹ آن کرنے کے لیے جب اس کا ہاتھ سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا تو کوئی بجلی کی تیزی سے اس کے سامنے آیا اور اس کی گردن پر چاقو رکھ دیا۔ فاض لائٹ آن کر چکا تھا لیکن سامنے مریم کو دیکھ کر مسکرا پڑا، جو اپنی آنکھوں سے ہی فاض کو وسم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مسز، اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتا۔ فاض نے مسکراتے ہوئے ایک سیکنڈ میں مریم کو اپنے کافی کلوز کیا۔ مریم کو سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے، لیکن جب اس کی نظر فاض کی گردن پر پڑی تو سہم کر فاض کی طرف دیکھا تھا، جہاں سے ہلکا سا کٹ لگنے کی وجہ سے خون نکل رہا تھا۔ اتنا سا خون دیکھ کر گھبرا گئی ہو؟ میری جان کیسے لیتی مسز؟ فاض نے مریم کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اب مریم کو اپنی بے وقوفی پر افسوس ہو رہا تھا کہ کیوں وہ اس کے کمرے میں آئی۔ فاض نے نظر مریم کے گال پر پڑی جہاں اس نے اسے تھپڑ مارا تھا، لیکن اسے افسوس تو بالکل بھی نہیں تھا۔ چھوڑو مجھے، مریم نے بھی کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ فاض نے مریم سے تھوڑا پیچھے ہٹا، لیکن اس کے دونوں بازو ابھی بھی فاض کی گرفت میں ہی تھے۔ تم خود آئی ہو مسز، میں نے تمہیں نہیں بلایا، اور فکر مت کرو، ابھی کچھ نہیں کروں گا۔ مجھے جانے دو، مریم نے ڈرتے ہوئے کہا۔ میرا نام لو، فاض نے بھی حکمیہ لہجے میں کہا۔ فاض، جانے دو مجھے، مریم نے اس بار دانت پیستے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ مریم ایک دم سبرا کر پیچھے ہٹی اور کمرے سے بھاگ گئی۔ فاض بھی مسکراتا ہوا بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ عمر شاید بھول گیا ہے میرے ہی ٹھکانے پر آ کر، مجھے نہیں پہچان رہا یہ۔ کس طرح اس کی یادداشت واپس لائی جائے؟ شہرو نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے عمر سے پوچھا تھا۔ سامنے زمین پر گرے انسان کو دیکھ کر سانپ سا سونگ گیا تھا۔ تم نے یہ کام چھوڑ دیا تھا نا؟ آدمی نے ڈر کے مارے کپکپاتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تم جیسے گھٹیا انسان چاہتے ہی نہیں تھے کہ شہرو انسان بن کر پرسکون زندگی گزارے۔ تم لوگ مجھے دوبارہ جانور بنے دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے واپس آنا پڑا کہ تم جیسے گند کو اب ختم کر سکوں۔ شہرو نے اس آدمی کو بالوں سے پکڑتے ہوئے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ شہرو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے جیسا رانا صاحب نے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پتہ کرو شہرو آج کل ہے کہاں۔ آدمی نے سامنے کھڑی موت کو دیکھتے ہوئے سچ بولنے میں ہی عافیت جانی۔ رانا، اس کمینے کو تو لگتا ہے سکون ہی نہیں ہے، بے غیرت انسان، ہمیشہ ذلیل ہونے اپنے کتوں کو بھیج دیتا ہے۔ اس بار تو تیرے رانا صاحب کا وہ حال کروں گا کہ وہ اپنا پیدا ہونے پر ہی پچھتائے گا۔ شہرو نے اس کے سر کو پیچھے جھٹکتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمر، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے رانا کو بھیج دو تاکہ وہ دوبارہ مجھے ڈسٹرب کرنے سے بھی پہلے 100 بار سوچے۔ اور ہاں، اب رانا کو کون بتائے گا کہ شہرو کہاں پر ہے؟ عباس نے سوچنے والے انداز میں عمر کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو ہنس پڑا تھا۔ عمر، اپنے مہمان کی اچھے سے خاطر تواضع کرنا، شہرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ چھوڑ دو، مجھے معافی مانگتا ہوں میں، اس آدمی نے چیختے ہوئے کہا، لیکن کسی نے اس کی نہیں سنی اور عمر کے اشارہ کرنے پر پیچھے کھڑے 2 حبشی نما انسان اس آدمی کو اٹھا کر لے گئے۔ زبیر، کیا ہوا؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ فاض نے حیرانگی سے پوچھا، جو سیدھا بلیک پیلس آیا تھا اور بے تحاشا ہی غصے میں تھا۔ کچھ نہیں، ٹھیک ہوں میں، زبیر نے سرخ آنکھیں فاض کے چہرے پر گاڑتے اپنی گن بٹی دباتے ہوئے کہا۔ گاؤں کب چلنا ہے؟ زبیر نے بھی سنجیدگی سے پوچھا۔ زبیر، میرا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے گاؤں جانے کا، ابھی میں اپنی بیوی کے پاس ٹھہروں گا، فاض نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا حال ہے تمہاری بیوی کا؟ زبیر بھی اپنی ٹینشن بھول کر فاض سے پوچھا، جو کافی خوش نظر آ رہا تھا۔ بیچاری کا رو رو کر برا حال ہے، پتہ نہیں میں نے اس پہ کون سے ایسے ظلم کے پہاڑ ڈال دیے، فاض نے گہرا سانس لیتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ زبیر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ چلو مجھے اپنی بیوی سے ملا دو، پھر مجھے گاؤں کے لیے بھی نکلنا ہے، زبیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فاض نے ہمیں سر ہلایا اور دونوں کمرے سے باہر چلے گئے۔ مریم، فاض نے کمرے میں داخل ہوتے مریم کو پکارا، جس نے غصے سے فاض کو دیکھا، آنکھیں اور ناک رونے سے سرخ ہو رہی تھی۔ فاض کے پیچھے ہی زبیر کمرے میں داخل ہوا۔ زبیر نے ایک نظر مریم کو دیکھا تو فاض کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ فاض خاموشی سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جو ہے اس کی موجودگی میں کوئی الٹا ہی جواب دے گی۔ کیسی ہو گڑیا؟ زبیر نے بیڈ پر کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے میٹھے لہجے میں پوچھا۔ مریم نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ فاض کا دوست ہوں میں، تم یہ بھی سمجھ سکتی ہو کہ میرے لیے وہ بھائی کی طرح اہم ہے۔ جانتا ہوں میں اس نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط تھا،
اور یقین کرو میں نے اسے بہت ڈانٹا ہے، لیکن اب تو نکاح ہو چکا ہے۔ زبیر نے بھی شرمندگی سے کہا۔ مریم نے حیرانگی سے زبیر کی طرف دیکھا، اس کے اندر ایک چھوٹی سی امید کی کرن جاگی تھی۔ تو کیا آپ میری مدد کریں گے؟ بالکل، زبیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بات سنو میری مریم، تمہیں یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور یہ بھی جانتا ہوں میں کہ تمہاری منگنی بھی ہو چکی ہے اور تم اپنے منگیتر کو پسند بھی کرتی تھی۔ وعدہ کرتا ہوں میں تم سے کہ اس لڑکے کے بارے میں خود سب کچھ معلوم کرواؤں گا۔ اگر وہ مجھے تمہارے لیے بہتر لگا تو وہی ہوگا جو تم چاہو گی، زبیر نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن آپ اپنے بھائی کے خلاف جا کر میری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ مریم نے بے یقینی سے پوچھا۔ اگر سچ کہوں تو تمہیں دیکھتے ہی جو پہلا خیال دماغ میں آیا وہ یہی تھا۔ اگر میری کوئی بہن ہوتی تو تمہاری جیسی ہوتی، تو مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو، زبیر نے کہا تھا۔ شکریہ آپ کا، مریم نے نظریں جھکا کر کہا۔ اگر میری بہن ہوتی تو مجھے شکریہ تو کبھی نہ بولتی، بلکہ پورے حق سے کہتی کہ بھائی میری مدد کرو۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے اپنا بھائی نہیں مانتی، زبیر نے بھی گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، مریم نے جلدی سے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے، تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ گھر تمہارا بھی ہے، جہاں جانا ہے جاؤ، اور ہاں، فاض سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ کچھ کہے تو بلا جھجک مجھے کال کرنا، میں خود اس کی کلاس لوں گا، زبیر نے بھی کھڑا ہوتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ زبیر کی بات نے مریم کو کافی حد تک مطمئن کر دیا تھا۔ باہر ہی فاض کھڑا تھا۔ فاض، مریم کو کسی قسم کا بھی یہاں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم نے اسے کسی قسم کی تکلیف دینے کی کوشش کی تو میرے قہر سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا، زبیر نے گلاسز لگاتے فاض کو کہا، جو حیرانگی سے زبیر کو دیکھ رہا تھا۔ کون مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر نکاح کے لیے نہ مانے تو تہ خانے میں بند کر دینا؟ فاض نے بھی دانت پیستے ہوئے پوچھا تھا اس سے۔ اس وقت میں اسے جانتا نہیں تھا، لیکن اب وہ زبیر کی بہن ہے۔ اگر کسی نے اس کے ساتھ برا کیا تو اس کی خیر نہیں، پھر چاہے وہ زبیر کا اپنا دوست ہی کیوں نہ ہو، زبیر نے بھی دو ٹوک انداز میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ فاض کا دل کیا اپنا سر پھاڑ لے، کیونکہ اگر مریم کو زبیر نے اپنی بہن بنایا تو مریم کو ہلکی سی بھی خراش آتی ہے تو فراز کی خیر نہیں تھی۔ چل فراز، چل فاض بیٹا، ساس کا کام زبیر سر انجام دے گا، فاض نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ صبح زری کی آنکھ کھلی تو اسے اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ گزری رات آنکھوں کے سامنے گھومی تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے میں بھگونے لگے۔ کبھی معاف نہیں کروں گی میں تمہیں شامیر، بہت برے ہو تم، تمہیں کسی کی تکلیف کا احساس ہی نہیں، تم بہت زیادہ برے ہو، زری نے اپنی سسکی کو دباتے ہوئے دل میں کہا۔ زری میرا بچہ، تو ٹھیک تو ہے؟ رضیہ نے زری کے سرہانے بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اماں، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، زری نے اپنی ماں کی گود میں سر رکھتے ہوئے بھاری آواز میں کہا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ زری میری دھی، میری رانی، میں تجھے دوا لا دیتی ہوں، تو رونا تو بند کر، اور پوری رات کہاں تھی تو؟ رضیہ نے جب زری کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ زری کا دل کیا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے اور سب کچھ اپنی ماں کو بتا دے، لیکن اپنی ماں کو بتانے کی ہمت شاید اس میں اب نہیں رہی تھی۔ اماں، میں رانی کے پاس گئی تھی، باتیں کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، زری نے اپنی ماں سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ چل ٹھیک ہے، تو رونا بند کر، میں تیرے لیے دوا لاتی ہوں۔ ایسا کر، پہلے تو ناشتہ کر لے، پھر دوا بھی لے لینا، رضیہ نے اٹھنے سے پہلے زری کے ماتھے پر اپنا شفقت بھرا لمس چھوڑتے ہوئے کہا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ زری کا اس وقت دل کر رہا تھا کہ کہیں دور چلی جائے، جہاں سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہ ہو۔ کچھ وقت وہ اکیلے تنہا رہنا چاہتی تھی، خود کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی۔ شاید زری نے بہت جلد ہمت ہار لی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں اور انسان کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ ابا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، شامین نے فضیل ایوان کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، جو حقے کے گہرے کش لے رہا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا جی؟ فضیل نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ ابا جان، میں چاہتا ہوں کہ ایک ہفتے تک زری رخصت ہو کر اس حویلی میں آ جائے، میں مزید صبر نہیں کر سکتا، شامل نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا آپ کو بہتر لگے، سوچتا ہوں میں کچھ، فضیل نے عام سے لہجے میں کہا۔ ابا جان، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ شامل نے بھی حیرانگی سے پوچھا، کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ فضیل اتنی جلد مان جائے گا۔ بیٹا، مجھے کیا اعتراض ہونا ہے، میری بیٹی کی خوشی میرے لیے اولین ترجیح ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ابا جان، شامل نے خوشی سے کہا۔ اس سے پہلے فضیل کچھ کہتا، زبیر نے دروازہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوا اور دونوں کو مشترکہ سلام کیا۔ دونوں نے خوش دلی سے سلام کا جواب دیا۔ بیٹا جی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ فضیل نے زبیر کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس نے ایک نظر شامیر کو دیکھا جو شاید زبیر کے جواب کا منتظر تھا۔ جی، وہ دراصل کام بہت زیادہ تھا، نیند پوری نہیں ہوئی، زبیر نے گہرا سانس لیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تم کمرے میں جا کر آرام کرو،
بہت تھکے ہوئے ہو تم، فضیل نے پیار سے کہا۔ جی بہتر، زبیر نے کہا اور وہاں سے اٹھ کر اندر چلا گیا۔ بہت سمجھدار اور اچھا لڑکا ہے، فضیل نے حقے کا کش لیتے ہوئے کہا، جو تھکے چہرے کے ساتھ اور بھی زیادہ پرکشش لگ رہا تھا۔ ٹھیک کہا آپ نے ابا جی، شامر نے بھی اپنے باپ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ شامر، سوچ رہا ہوں میں کیوں نہ زبیر سے تم دوستی رشتہ داری میں تبدیل کر لو۔ مجھے تو یہ لڑکا بہت اچھا لگا ہے، اور تم بھی جانتے ہو ہماری کرن کو بہت خوش رکھے گا، فضیل نے اپنے خیالات سے شامر کو آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ ابا جان، ویسے تو زبیر میں کوئی برائی نظر نہیں آئی، لیکن اتنی جلدی بھی کیا ہے، پہلے میں مزید اس کے بارے میں جان تو لوں، پھر بات کر لیں گے۔ ویسے بھی مجھے زبیر کرن کے لیے مناسب لگا ہے۔ شامر نے بھی لائٹر سے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، ہمیں پہلے زبیر کے بارے میں جاننا چاہیے۔ کرن میرے دل کا ٹکڑا ہے، میں نہیں چاہتا اس کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کر لوں، فضیل نے سنجیدگی سے کہا۔ جی بالکل ابا جان، اور مجھے شہر میں اب ایک ضروری کام ہے، میں کل تک واپس آ جاؤں گا، آپ کو بھی یہی بتانے آیا تھا، شامر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، خیال رکھنا اپنا، فضیل نے کہا، اور پھر شامر وہاں سے چلا گیا۔ زبیر اس کے بعد اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلا۔ اس نے کھانا بھی اپنے کمرے میں منگوایا، یہ کہہ کر کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ کرن کو جب سے زبیر کی واپسی کا علم ہوا تھا، وہ تو اس سے بات کرنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی، لیکن وہ تو اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکل رہا تھا، اور اب جب سب سو گئے تو چھت پر چہل قدمی کے لیے نکل آیا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے لائٹر اور سگریٹ نکالا اور اس کو سلگا کر غور سے دیکھنے لگا۔ سگریٹ پینے سے تو فاض نے بھی اس کو ہمیشہ سے روکا تھا، لیکن آج سینے میں لگے آگ کسی طرح بجھانا تھا جو شاید اب کبھی ختم ہونی ہی نہیں تھی۔ عجیب سی بے چینی نے گھیرا ہوا تھا۔ زبیر نے لاسٹ ٹائم تقریباً 2 سال پہلے سگریٹ پیا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں اسے ایک بار پھر طلب محسوس ہوئی تھی۔ سنا تھا اس نے کہ سگریٹ پینے سے انسان تھوڑی دیر کے لیے ہی اپنی تمام ٹینشن کو بھول جاتا ہے، لیکن زبیر کی ٹینشن ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا آخر کس چیز پر اسے زیادہ غصہ آ رہا ہے اور کیوں۔ اتنے میں سے کسی دوسرے وجود کا احساس ہوا، جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ زبیر نے مڑ کر دیکھا تو کرن چہرے پر مسکراہٹ لیے زبیر کے پیچھے فاصلے پر کھڑی تھی۔ زبیر اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کرن کو دیکھ کر تو مزید اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ زبیر نے سگریٹ زمین پر پھینکا اور اس پر اپنا وزنی شوز رکھ کر وہاں سے جانے لگا۔ کرن نے زبیر کا بازو پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ زبیر جو پہلے ہی اپنے سینے میں لگی آگ میں جل رہا تھا، غصے میں اس نے کرن کا وہی ہاتھ پکڑ کر اس کی کمر کے ساتھ لگا دیا۔ خاموشی میں کرن کی درد بھری آواز گونجی تھی۔ تمہیں زیادہ شوق نہیں ہے غیر مرد کو چھونے کا؟ زبیر نے کرن کو دیکھتے ماتھے پر بر ڈالے سرد لہجے میں پوچھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، کرن نے بھی زبیر کو گھورتے ہوئے کہا۔ درد سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ کیوں؟ تمہیں نے تو مجھے جانے سے روکا تھا نا، اب تمہارے قریب کھڑا ہوا ہوں تو اب بھی تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، زبیر نے مزید کرن کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ دونوں میں فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ کرن کو اب زبیر کے چہرے سے خوف آنے لگا تھا، اندھیرے میں اس کا چہرہ مزید خطرناک لگ رہا تھا۔ زبیر نے کرن کی آنکھوں میں خوف دیکھا تو مسکرا پڑا اور اس کا بازو چھوڑ کر ہلکا سا دھکا دیا، جو لڑکھڑا کر کچھ فاصلے پر جا کھڑی ہوئی اور اپنے بازو کو دیکھنے لگی۔ آئندہ رات کے وقت کسی بھی مرد کے پاس جانے سے پہلے 100 بار سوچنا، شیطان آتے دیر نہیں لگتی، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، دوبارہ اگر تم میرے سامنے سلیے میں آئی تو آگے تم خود بھی سمجھدار ہو، زبیر نے اپنی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس کا اشارہ کرن کے لباس کی طرف تھا، زبیر کہتے ہی وہاں رکا نہیں تھا۔ کرن نے جاتے ہوئے زبیر کو دیکھا۔ ایک دن تم خود ہی میرے پاس آؤ گے، دیکھ لینا زبیر، کرن نے غصے سے کہا اور پھر خود بھی نیچے چلی گئی۔